अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, तुम अपनी महफिल को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है रमज़ान और सेहत। इस सिलसिले में हम हर एपिसोड में एक नया मौजू लेकर आपके सामने आते हैं, जिसमें एक मर्ज़ के ऊपर बात होती है, उस मर्ज़ के सिम्टम्स के ऊपर बात होती है। सिम्टम्स यानी उसकी अलामात के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ हम उस मर्ज़ के कॉजेज़ के ऊपर बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात होती हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब के ज़रिए हम आपको उसके ट्रीटमेंट के ऊपर मशवरे देते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि उसके इलाज के ऊपर। इसके साथ साथ प्रिवेंशन, उससे बचाव की भी तदाबीर हम आपको बताते हैं। आज का हमारा मौजू है फ्लू एंड कफ। नाज़रीन, चूँकि रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है, और इस रमज़ान के महीने में उमूमी तौर पे चूँकि रमज़ान इस बार गर्मियों में भी हैं, और पिछले कुछ सालों से गर्मियों में ही आ रहे हैं, और कुछ मज़ीद साल तक रमज़ान गर्मियों में ही रहेंगे। तो गर्मियों में दिन भर रोज़ा गुजारने के बाद हम सबसे पहले ठंडे पानी की तरफ लपकते हैं। सबसे पहले हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। ठंडा यख पानी हमें चाहिए होता है। उस ठंडे पानी को पीने के बाद हम फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो इस फ्लू को दावत देती हैं। नाज़रीन, हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और हम डॉक्टर साहब से इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सिलसिले के बाद कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी जिससे बचाव करके हम इस मर्ज़ से बचने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, आज हमारा मौजू, जैसा कि मैंने सिलसिले के इब्तदा में ही इसको थोड़ा वजाहत से बयान करने की कोशिश करी, चूँकि हमारा वक्त कम होता है, और इस कम वक्त के अंदर एक मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे बयान करना या उसको डिस्कस करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में जामे बात करके अपने मदनी चैनल के नाज़रीन तक एक मुफीद मालूमात पहुँचाने में कामयाब हो सकें, और इससे बचाव की भी तदाबीर बेहतर से बेहतर अंदाज में इन तक पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब, फ्लू की चूँकि मुख्तलिफ अक़साम हैं, और उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्लू रहता है। कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे फ्लू की शिकायत होती हैं, कुछ को एक उम्र में जाने के बाद होती हैं, और कुछ लोगों को उम्र के एक हिस्से में आने के बाद फ्लू की शिकायत होती है। तो हम इसको शुरू करते हैं बच्चों में फ्लू की वजूहात की वजह से। तो डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं कि कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे फ्लू की शिकायत होती है, और ये देखा गया है कि वो बच्चे काफ़ी तकलीफ़ का शिकार रहते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाके नेमोलाइज भी करवाया जा रहा होता है। तो अब आपसे इसकी रहनुमाई हम चाहेंगे। नाज़रीन, फ्लू से मुराद नज़ला ज़ुकाम, जिस पर आज हमारा टॉपिक है, और हम डॉक्टर साहब से इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि नज़ला ज़ुकाम एक बड़ी तादाद है। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में हर दूसरे या तीसरे शख्स को ये शिकायत रहती है, और दुनिया भर में अगर इसका तनासुब देखा जाए तो ये एक आम बीमारी के तौर पे ही लिया जाता है। हालांकि ये आम बीमारी अगर सीवियरिटी अख्तियार कर जाए तो ये मौत का भी बाइस बन सकती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में सीवियर फ्लू कंडीशंस में डेथ्स की तादाद तकरीबन 2,61,000 से लेकर 6 लाख तक है। तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, और डॉक्टर साहब से सबसे पहले बच्चों में फ्लू की वजूहात पर मदनी फूल लेंगे। आपने जैसे डिस्कस किया फ्लू की वजह से डेथ,
جی. ڈیتھ کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ارلی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. فلو ہوا مدر نے گھر میں, آج تو گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے شاہ رخ بھائی کہ دعاؤں کے ذریعے بھی جو نا مختلف ریمیڈیز استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ سالٹ ڈال دو, وہ سالٹ ڈال دو, وکس سے بام دے دو, اسٹیم دے دو. اس کی وجہ سے فلو اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے, انفینٹس کے اندر. جی. جب تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد برونکائٹس ہے, فرنجائٹس ہے, اس کے بعد نمونیا ہوتا ہے. نمونیا کے اندر پراپر ٹریٹ نہ کیا جائے تو پیشنٹ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. اگر چھوٹے بچوں میں اگر فلو ہوا ہے تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ اس کو قریبی اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کو دکھایا جائے, بجائے کہ اپنے گھر میں کوئی ریمیڈیز کی جائے. انفینٹس کے اندر خاص طور پہ بچوں کے اندر جی. گھر میں وداؤٹ ڈاکٹر کی پرمیشن اسٹیم بھی نہ دی جائے. اچھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر نوملائزر پڑے ہوتے ہیں. بالکل. بچوں کے اندر کوئی کارڈک پرابلم ہوتا ہے, کسی دل میں سوراخ ہو جانا, ٹھیک ہے, اور بھی کارڈیولوجی کا پرابلم ہوتا ہے. جیسے آپ ان کو نوملائز کرتے ہیں بچہ بہت سیویئر کنڈیشن اختیار کرتا ہے, وہ ڈسٹرس میں چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایکسپائری بھی ہو جاتی ہے. کوز یہی بنتا ہے کہ فلو ہوا تھا, ناک بند تھا, اب ناک بند ہے, مدر ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی, بچہ فیڈ نہیں کر رہا. نارملی طور پر ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ جو ہے بچے کو گھر میں ہی کوئی اسٹیم دے دی جاتی ہے, تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. انفینٹس کے اندر کوئی بھی اسٹیمولیشن نہ دی جائے گھروں کے اندر. اگر بہت چھوٹا بچہ ہے 3 منتھ تک, ٹھیک ہے, کوئی بھی اسٹیمولیشن نہ دی جائے وداؤٹ ڈاکٹر کی پرمیشن. آپ کوئی بھی سالٹ یوز کرتے ہیں یہاں تک کہ اس میں تھروٹ انفیکشن نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ کوئی بھی سالٹ یوز کرتے ہیں, تو کیا کوئی اس کا کوئی خاص سالٹ ہے اگر دی بھی جائے تو کوئی خاص پلین واٹر سے, جسٹ پلین واٹر, صرف پلین واٹر, جسٹ پلین واٹر سے اسٹیم دی جائے. اس کے علاوہ نوملائزر بھی وداؤٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جب تک پرسکرائب نہیں کر رہا, آپ کو ایڈوائز نہیں کرا, آپ نوملائز نہیں کریں گے. بعض جگہوں پہ نوملائز نہیں کیا جاتا چھوٹے بچوں کے اندر بھی. ٹھیک. تو کارڈیولوجی کا پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یعنی کہ فرسٹ اٹیمپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹلی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے وہی آپ ٹریٹمنٹ کریں. ہاں, گھر میں آپ کور کر سکتے ہیں, جیسے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں بچوں کے, ٹھیک ہے, آپ اے سی میں رکھتے ہیں تو فوراً اس کو آپ باورچی خانے میں نہ لائیں, ٹھیک ہے, آپ سیزن چینج نہ کریں. گھر میں ڈسٹنگ کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, صفائیاں کریں. اگر ایک بچہ الرجی والا انفینٹ بچہ ہے, اس کو الرجی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج ڈسٹنگ وغیرہ کریں گے تو بچے کو فوراً نزلہ زکام اسٹارٹ ہو جانا ہے. بالکل. آپ اس کو فوراً دوسرے روم میں شفٹ کریں, ڈسٹنگ کریں. اگر روم اویئر نہیں ہے تو آپ کور کر سکتے ہیں. بچوں کے اندر ماسک وغیرہ, آپ ایسے کپڑا وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جو بالکل لائٹ سا ہو, ٹھیک ہے, جس میں بچے کے سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو. ایسا بچہ جو فیڈ نہیں کر رہا, نیزل پرابلم بلوکیج ہوتی ہے, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ فیڈ نہیں لے رہا ہوتا, تو یہ فیڈ نہیں کر رہا ہوتا, تو اس میں فیڈ ماں کرائے گی تو بچہ انہیل کرے گا. صحیح, ٹھیک ہے, وہ سک نہیں کر پائے گا پراپر, تو بچہ انہیل کرے گا. ایک یہ بھی وجہ ہے ایکسپائری کی. امونو آپ نے سنا, ماں نے فیڈ کرایا, بچے نے ایکسپائر ہو گیا بچہ, اس کو انجیکشن ہوتی ہے, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پراپر ڈاکٹر کو دکھایا نہیں جاتا. گھروں میں یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ رہا ہے نا, گھر میں اتنا ٹریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم دینا کیا چاہیے, ہمیں دینا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دیا, ٹریٹمنٹ دی جا چکی, ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی, ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی, ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی. اب ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے, پھر کینولا لگائیں گے, آئی وی مینٹین کریں گے, ٹھیک ہے, پھر تھرڈ لائن ٹریٹمنٹ میں جائیں گے. آپ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ انفینٹ کے اندر آپ ڈاکٹر سے ہی لیں گے, فرسٹ ڈاکٹر سے. اچھا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سے بچوں کو پیدائشی طور پہ ہی جو ہے وہ فلو کی شکایت, نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے, کنجیشن ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ برتھ کے ساتھ ہی وہ یہ بیماری لے کر آ رہا ہے؟ بعض بچوں میں ایکیوٹ استھما ہوتا ہے, ایکیوٹ استھما ہوتا ہے, انفینٹس کے اندر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, برونکائٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہوتے ہیں بچوں کے اندر. آپ دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوا, پیدائشی طور پہ آپ نے سنا ہوگا, محاورہ چل رہا ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہوا فوراً اس کو پیدائشی نمونیا ہے. ہمارے پاس ماں بچہ لاتی ہے, 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ہیوی دوائی مت دیجیے گا, اس کو تو پیدائشی نمونیا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کو کینولا لگا تھا, یہ وارڈ میں شفٹ ہوا, وارڈ سے پھر آئی سی یو میں گیا, بہت سیریس ہو گیا تھا, ٹل برتھ ڈسٹرس میں تھا یہ, ٹھیک ہے. جب کنجیشن ہوگی ٹل برتھ, اس بچے کو عموماً الرجی کا پرابلم رہے گا, انوائرمنٹ چینج ہوگا, یہاں تک کہ آپ باہر جا رہی ہیں, آپ 2 منتھ کے بیبی کو لے کے آپ باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے پیشنٹ جن کو الرجی ہوتی ہے, سنیزنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بچے کو لے کے اس کو یہاں پیار کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر چھینک رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک یہ بھی کیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, نارملی ہم نے سنا یہ ہے کہ جو اگر میں کہوں کہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں گھروں کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ جس بچے کو بچپن سے ہی جو بچہ نزلہ زکام کا شکار ہے تو وہ اس کا قصوروار ماں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ ماں نے بیفور برتھ جو ہے وہ احتیاط نہیں کی,
مطلب ماں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتی تھی اور ایسی چیزوں کا استعمال، کھٹی چیزوں کا استعمال یہ کرتی تھی، اس وجہ سے وہ بچے کے اندر منتقل ہوا. تو کیا یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ماں اسٹمیٹک، بعضوں استما کا جو بچہ ہوتا ہے نا، ہمیں ہسٹری ملتی ہے فیملی ہسٹری میں، مدر کو تھا، ان کی نانا کو تھا، ان کے دادا کو تھا. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی ہسٹری ملتی ہے. اچھا، مطلب کہ یہ انہیریٹنس بھی چلتا ہے؟ انہیریٹنس بھی چلتا ہے. لازمی ہے کہ اب وہ ماں 9 منتھ کی پریگنینسی ہے، اینٹی کیئر نہیں کی، اس کے اندر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دی تو اس بچے کو پیدائشی نمونیا ہو گیا. ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. ٹھیک. پھر بھی احتیاط ضروری ہے. اب جو لاسٹ کے جو منتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 8 to 9 منتھ، ماں کیئر کرے، احتیاط کرے، کوئی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے. مطلب ایسی احتیاط کریں کہ ان کو کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو کہ جو پریشانی کا باعث بنے. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی کچھ مشورے بھی سامنے آئے، ڈاکٹر صاحب نے کچھ سمٹمس بھی بتائے، کچھ وجوہات بھی بتائیں کہ انفینٹس کے اندر، چھوٹے بچوں کے اندر جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا پریکاشنس لینی چاہیے اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں، اور فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں اپنے گھر میں ہی ریمیڈیز اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے، بچہ کس مرض میں مبتلا ہے، یہ بہتر طور پہ ڈاکٹر ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے. تو اس کے بعد ہی کوئی ریمیڈی استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف. ہم نے گفتگو کی بچوں میں فلو کی، لیکن فلو صرف بچوں میں نہیں ہوتا. بہت سے بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں، نارمل رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان بچوں کے اندر فلو کی شکایات، کف کی شکایات، نزلہ زکام کی شکایت مستقل طور پہ آ جاتی ہیں. اب اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور ایک بڑی عمر تک اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں، یا کبھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو فریکوینٹلی اس مرض کے آنے کی وجوہات کو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بچوں کے اندر نارملی طور پہ پہلے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ چھوٹے بچوں میں یہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، لیکن ہر بچے میں آبویسلی ایسا نہیں ہوتا. بہت سے بچے 4، 5، 6 سال کی عمر میں جا کر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ اب ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں وہ مختلف چیزیں کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی کیا احتیاطیں ہیں کہ جو بچوں کو یہ مرض نہ ہو، یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں یہ مرض سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ پہلی وجہ تو نیزل پالپ بھی ہے، ناک میں گوشت کا بڑھ جانا. ٹھیک ہے. جب ناک میں گوشت بڑھے گا لازمی ہے بچہ ڈسٹنگ وغیرہ سے ان کو الرجی ہوگی، فوراً نیزل پالپ کی وجہ سے ان کو الرجی ہوگی، فوراً سنیزنگ اسٹارٹ ہو جائے گی، تھروٹ انفیکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا زیادہ ایکسیس یوز ہے، ان ایکسیس یوز ہے کولڈ ڈرنک ہے. اس کے علاوہ باہر کے جوسز وغیرہ ہیں، یہ زیادہ تر نہ لیے جائیں، اس کی وجہ سے تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، برونکائٹس وغیرہ، نمونیا وغیرہ کی طرف ایڈلٹس بھی جا سکتے ہیں. یہ تو بہت عام ہے، بچہ ضد کرتا ہے، بچہ مانگتا ہے، باہر جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ جاتا ہے تو شاپ پہ جا کے سب سے پہلے وہ ہاتھ ہی کولڈ ڈرنکس کے اوپر رکھتا ہے. کولڈ ڈرنکس تو ویسے بھی ہمیں نے بھی فرمایا ہے کہ نہیں لی جائیں. جی ٹھیک ہے نا، ویسے ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک بچہ اگر ایک کولڈ ڈرنک لے رہا ہے پورا، ہمارے پاس تو ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں کین کولڈ ڈرنک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں، ہاں، اور ساتھ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک بھی لے کر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ 1-2 سال کا بچہ ہوتا ہے، 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماں کہتی ڈاکٹر صاحب یہ پانی ہم اس کو پلاتے ہیں نا تو یہ منہ ہٹا لیتا ہے، یہ ٹھنڈا پانی مانگتا ہے. اچھا، ایسا بھی ہے. یہ گرم پانی پیتا ہی نہیں. تو یہ ماں باپ نے ہی عادت ڈالی ہوگی اس کی. چھوٹا بچہ گرم پانی پیتا ہی نہیں. اس کو رات کو اگر نیند سے اٹھا کے بھی ہم پانی پلاتے ہیں، یہاں تک بوٹل میں بھی دیتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے یہ نہیں پیتا. ایسے جوسز بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ڈائٹ بالکل نہیں لے رہے ہوتے ہیں، جوسز بھی ہوتے ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز کے، لوکل کمپنیز کا جوس جو پی رہے ہوتے ہیں اس کے وجہ سے تھوڑا انفیکشن. کسی اچھی کمپنی کا اگر جوسز وغیرہ یوز کیے جائیں اور پراپر ایک کمپنی ہو جس میں کوئی ایسے ہائیجینک چیزیں نہ ہو، ہائیجینک چیزیں نہ ہو، تو اس میں اتنے چانسز نہیں ہوتے. لیکن احتیاط کی جائے تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں بہتر ہی ہوگا کہ بچوں کو جوسز نہ ہی دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ٹھنڈا ہوگا بچوں کو نقصان کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کہ آپ روڈ کے اوپر جو جوسز پی رہے ہوتے ہیں اس میں مختلف کیمیکلز ہے، شیٹینز وغیرہ کا یوز ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ باہر کے مشروبات کا تو بہت استعمال ہے، بلکہ ڈفرینٹ ریسورسز سے اس بات کو بڑی تشریح دی جا رہی ہوتی ہے کہ گرمی بڑھ گئی ہے اور مشروبات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. باہر جو مشروبات مل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر عام طور پہ اگر کہا جائے تو گنے کا رس جو کہا جاتا ہے، شوگر کین کا جو جوس ہے، وہ عام طور پہ بہت استعمال ہے. مطلب روڈ سائڈ پہ کوئی بائک پہ جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے تو گاڑی روک کے باقاعدہ گرمی سے بچنے کے لیے گنے کا جوس استعمال کرے گا. تو اس بارے میں کیا میڈیکل کہتی ہے کہ
کیا یہ سیف ہے پینا؟ گنا کھانا یا پینا سیف ہے، فائدے مند بھی ہے، ٹھیک ہے، پر جس طرح اس کا یوز ہے، استعمال ہے، ٹھیک ہے، جس ہائیجینک کنڈیشن میں وہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر آپ آئس وغیرہ یوز کی جا رہی ہے وہ بھی انہائیجینک واٹر سے ہوتی ہے. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا جوائنٹس ہوتا ہے، جی جوائنٹس ہے ہمارے یہاں ایک ہے کراچی کے اندر کہ بھائی گنے کا جوس پلانا ہے، بالکل. گنے کا جوس گھر میں تو مشین لگا نہیں سکتے لوگ، بالکل، ٹھیک ہے، باہر سے لے کے پرچیز کر کے پلا رہے ہوتے ہیں. روزانہ صبح شام تینوں ٹائم گنے کا جوس پلانا ہے. اچھا. پلا لیا، جوائنٹس گیا، ختم ہو گیا، ایسیڈیٹی نارمل ہو گئی، بالکل پیشنٹ نارمل ہو گیا. تھوڑے ٹائم بعد 15 سے 20 دن بعد 1 منتھ بعد آئے گا ڈاکٹر صاحب اس کو ایبڈومنل پین نہیں جا رہا، لوور ایبڈومنل پین. اچھا. جب انویسٹیگیٹ کراتے ہیں ٹائیفائڈ بھی ڈائگنوز ہو رہا ہوتا ہے. اللہ. کیا مطلب وہ انہائیجینک واٹر کی طرف جاتا ہے، انہائیجینک واٹر کی وجہ سے. ایک کاز یہ بھی ہے ٹائیفائڈ کی، آپ انہائیجینک واٹر یوز کریں گے تو لازمی ہے آپ اس طرح کے، آپ ایک ریڈی والا کوئی بوائل واٹر میں آپ کو پلائے گا، بوائل واٹر میں تو بالکل کوئی بھی نہیں پلائے گا، کوئی نہیں کرتا. یہاں تک کہ آپ جہاں سے جوسز پی رہے ہیں، آم کا جوس پی رہے ہیں، اورنج پی رہے ہیں، کوئی بھی فلیور بنانا لے رہے ہیں، تو بھی انہائیجینک واٹر ہی یوز کیا جاتا ہے. اس میں جو آئس یوز کی جا رہی ہے اتنا ہائیجینک، جب آپ آئس یوز کریں گے آپ اتنا سیفٹی کرتے ہیں، گھر میں پانی بوائل کیا ہوا پیتے ہیں، بالکل ہر چیز کا احتیاط کرتے ہیں. ہم باہر جوسز پی رہے ہیں، باہر آپ لسی پی رہے ہیں، اس میں جو آئس یوز کی جا رہی ہے وہ کس واٹر سے، آپ اس کی مینوفیکچرنگ دیکھیں، اس کا پلانٹ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کوئی چیک آؤٹ طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا پہلا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پانی کون سا استعمال کرتے ہیں. تو نارملی گھر والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو بہت احتیاط ہوتی ہے، ہم تو بوائل پانی کے علاوہ پیتے ہی نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ وجہ بتا رہے ہیں یہی ہو کہ باہر بے احتیاطی ہوتی ہو. اب رمضان میں آپ دیکھیں گے نا، اب ایک جس کے گھر میں فریج نہیں ہے باہر سے لے گا، برف لے کے پرچیز کرے گا، پلائے گا اپنے بچوں کو، پلائے گا. غریب سے غریب بھی گھر کے اندر مشروبات بناتا ہے، بالکل. آپ نے دیکھا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کرے گا باہر سے لے کے، یہاں تک کہ ہمیں کیئر یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نیبر کے لیے تھوڑی سی گھر کے اندر ان کے لیے خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. پڑوسی کے لیے جو ہے وہ تھوڑی برف جمائے، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، ہم فطرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک ثواب کا کام ہے. اگر ہم کیئر کریں گے کسی کا بچہ بیمار نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ امیر اہل سنت کی زبانی مدنی مذاکرے میں جو ہم سنتے ہیں الحمدللہ، تو مدنی مذاکرے میں ہم نے کئی بار یہ چیز سنی ہے کہ امیر اہل سنت تو ٹھنڈا پانی کا منع ہی فرماتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر میں اگر برف جمائی ہوئی ہے اور وہ ٹھنڈا پانی افطار کے لیے رکھا گیا ہے یا شربت رکھا گیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ نارمل ہی استعمال کیا جائے، برف کی طرف جایا ہی نہ جائے؟ بالکل نہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نارملی یہ ٹرینڈ ہے پاکستان، مطلب اگر ایشیا کی بات کریں یا پاک و ہند کی بات کریں تو ہماری یہ ٹرینڈ ہے کہ شربت تو لازمی ہوگا ہی ہوگا. شربت کے ساتھ فرائیڈ چیزیں یعنی کہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت عام ہے، پکوڑے، سموسے، یہ تمام چیزیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی گھر میں اتنی احتیاط کی جاتی ہو کہ اس سموسے کو یا پکوڑے کو یا کوئی چیز فرائی کی ہے تو اس کو پراپرلی ڈرائی کیا جاتا ہو، کیونکہ اس کی بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ ٹیشو استعمال کر لیا تو ڈرائی کر لیا، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو باہر سے خرید کے لا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے پانی کو اوائڈ ہی کریں؟ بالکل یہی بہتر ہے. اور ہمارے یہاں جہاں شربت ٹھنڈا نہیں ہے تو شربت کہاں ہے؟ ہاں خیر پھر وہ مزہ بھی نہیں آئے گا. کولڈ ڈرنک گرم نہیں ہے تو کولڈ ڈرنک کھڑی ہوئی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ پانی پہ استفادہ کیا جائے اور پانی ہی استعمال کیا جائے. چلیں ماشاء اللہ سوجن. ناظرین، امیر اہل سنت کے ذریعے الحمدللہ ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو میں بھی دیکھا کہ گفتگو چلی تو اس گفتگو میں ہمیں امیر اہل سنت کی ذات سے ہی ملا ہوا ایک مدنی پھول ملا جس کو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا. تو اس میں ایک نئی ڈائمنشن کی طرف ہم موو ہوئے کہ ٹھنڈا پانی نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ روزہ ہوتا ہے، دن بھر گرمی کی کنڈیشن ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی پئیں. اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو مار کر سادہ پانی استعمال کریں گے تو سوچیے آپ کی صحت کو کتنے فائدے ہوں گے. اور کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے ایوائڈ کریں. ہمارے یہاں نارملی دیکھا جاتا ہے کہ اتنی تلی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور وہ افطار میں کھائی بھی نہیں جاتی، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت ہی تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فروٹس کا استعمال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو فروٹس کا استعمال کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ 100%. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی مدنی پھول ملا کہ فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ افطار کرنے بیٹھیں تو کھانا کھا لیں. کبھی کبھار یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن روٹین میں استعمال کرنے سے آپ کی اپنی صحت کو نقصان ہے، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ
رمضان کے بعد کئی پرابلمز ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ہارٹ پرابلمز ہو جاتی ہیں، پیٹ کا مرض ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ جس مقصد کے لیے یہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، کیونکہ ان تمام عبادات کا ثواب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ مہینہ ہمارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آتا، یہ ثواب کا اسٹاک بھرنے کے لیے آتا ہے. آگے چلتے ہیں اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کیا تدابیر ہیں کہ جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اگر اپنائیں تو اس فلو سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ فلو کی وجوہات میں عام طور پہ الرجی کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے کراچی کے ماحول میں اگر میں بات کروں، کیونکہ ہم باب المدینہ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں، تو یہاں پہ زکام کا تناسب زیادہ ہے بنسبت آپ کسی گاؤں یا گوٹ یا کسی اور ایریا میں کراچی سے باہر نکلتے ہیں. ہمارے یہاں پہ الرجی کے زکام کی تعداد زیادہ ہے، تو الرجی کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے کراچی کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کا دھواں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہاں پہ پولوشن ہے. کہیں سے آپ چلے جائیں، بائک ڈرائیو کر لیں، بائک رائڈ بھی کر رہے ہیں اگر آپ، تو اس کے علاوہ بھی آپ ماسک کے بغیر، ہیلمٹ کے بغیر باب المدینہ میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ جو جیسے نیزل پالیپ ہے، مجھے خود کو نیزل پالیپ، ٹھیک ہے، میں وداؤٹ ہیلمٹ بائک نہیں یوز کر سکتا. مجھے ایک ٹیبلٹ جا کے اپنی او پی ڈی میں ڈیلی لینی. ٹھیک ہے. اگر میں نے بائک یہاں تک ماسک بھی یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. باب المدینہ کے اندر تو یہی ہے کہ ڈسٹ پالوشن وغیرہ اس سے بچا جائے زیادہ بہتر ہے. مطلب ہیلمٹ کے ساتھ ماسک کا استعمال بھی لازمی کیا جائے، کیونکہ ہیلمٹ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیچے سے اوپن تو ہوتا ہے، کور نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹ اور وہ دھواں آپ کے ناک میں جا رہا ہوتا ہے، لنگس میں جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے نقصان دہ. اچھا اگر ماسک کی بات کروں تو یہاں میں یہ ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسک ہمارے یہاں لوگ ایک دفعہ خرید لیتے ہیں اور اس ماسک کو مستقل استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اس ماسک کو استعمال کر رہا ہوں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، تو جو دھواں، مٹی اور جو بھی مطلب چیزیں ہیں اس سے آگے لگ رہی ہیں، تو ماسک کو کتنا فریکوینٹلی دھو کے استعمال کرنا چاہیے اگر کپڑے کا ماسک ہے، اور اگر میڈیکل پہ جو ماسک اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ ماسک کتنی دفعہ استعمال کرنا چاہیے؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی اگر ہمارے ناظرین کو جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں جی ہم فرسٹ ٹائم یوز کر کے ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اچھا ڈسپوزیبل فرسٹ ٹائم آپ نے یوز کیا اس کے بعد. اور اس کے علاوہ جو گھروں میں آج کل کپڑے کا ماسک آج کل آپ دیکھیں گے روڈوں میں بھی، جی آج کل کپڑے کا ماسک عام ہے. اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ ڈیلی واش آؤٹ کریں. ڈیلی واش کریں. ٹھیک ہے نا. اب جو میڈیکل ماسک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ونس اس کو استعمال کرنے کے بعد ڈسپوز کر دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس لوگ پورا مہینہ چلاتے ہیں جب تک وہ پھٹ نہ جائے. اس میں جتنے بھی جرم لگے ہوں گے سیکنڈ آپ نے انہیل کرنا ہے، مطلب نہیں کرنا. آپ سمجھ لیں کہ آپ اس دھوئیں کو تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن اس ماسک پہ آپ جتنے جرم لگ چکے ہیں تو سیکنڈ اس سے آپ خود انہیل کریں گے. خود. اور اس کے علاوہ کہاں رکھا ہے ہم نے، بائک کے اندر، بائک پہ تو ماسک بائک میں رکھ دیا، کہیں ہے تو اس کو سیپریٹ کر دیا. وہ جتنے بھی جرم لگے ہیں جب آپ اس کو ماسک کو پہنتے ہیں جتنے بھی انہیل کرتے ہیں. اچھا ہیلمٹ بھی ہم نے دیکھا کہ نارملی لوگ اپنے آفیسز جاتے ہیں تو ہیلمٹ اتار کے بائک پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد 8 گھنٹے 9 گھنٹے آفس سے گزارنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بائک باہر کھڑی ہے اور دھواں بھی ہے، مٹی بھی ہے، تو اس ہیلمٹ کو جس کو ہم اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایک سیفٹی تو ایکسیڈنٹ سیفٹی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ آپ کو سیف کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولوشن سے بھی اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں. تو یہ بہتر نہیں کہ اس کو یا تو کور کر دیا جائے یا اپنے ساتھ لے جایا جائے؟ ساتھ لے جایا جائے زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں کور ہے تو بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پہ پرمیشن نہیں ہوتی لے جانے کی. ٹھیک ہے. آپ باہر ہی لاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو واش آؤٹ کر کے پہن سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بہت مفید معلومات ملی. یہ ٹاپک تو بہت واسٹ ہے، بہت طویل ہے، کیونکہ ہر دوسرے شخص کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس شارٹ پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کوشش کی
کہ ہم اپنے ناظرین تک مفید معلومات اور ایسی معلومات جو کم از کم ان کو اس مرض سے بچا سکے وہ آپ تک پہنچا سکیں. تو ہم نے کوشش کی، انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کسی سلسلے میں اس مرض سے متعلق مزید معلومات آپ تک پہنچائی جائے. اسی طرح ہمارے امیر اہل سنت ایسی کئی چیزوں کے اوپر ہمیں مفید معلومات دیتے رہتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو ضرور دیکھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.